अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पे सरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने 50 लाख लोगों को टेस्ट नेट में लाने के लिए ताजर दो स्कीम मुतारफ़ करवाई। उसके क्या नताइज बरामद हो रहे हैं, उसमें कानूनी और आइनी क्या मसाइल हैं, ताजर बरादरी सरापा एहतजाज क्यों है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफ़िज़ आरिफ गुज्जर साहब, आप सदर हैं कराना एसोसिएशन के और सीनियर मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप FC हैं, मेंबर है कैप, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं जाहिद रसूल गुराया साहब, आप FCA MA हैं, एडवोकेट हैं, लेक्चरार हैं बीकन यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले फैसल इकबाल ख्वाजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये ताजर दो स्कीम किन हजरात के लिए बनाई गई है और कौन कौन से लोगों को इससे इस्तशना हासिल है? अफजल यूबी साहब, ये ताजर दो स्कीम जो है ये तकरीबन 3-4 माह से ये जो गर्दिश में है, जब से ये पहला SRO आया था। अब इसको इन्होंने एक्ट में अप्रूव कर दिया है। बेसिकली ताजर दो स्कीम जो है ये एप्लीकेबल है तमाम दुकानदारों पे, होलसेलर्स पे, रिटेलर्स पे, और वो लोग जो पाकिस्तान में तजारत के ज़रिए अपना ज़रिया माश कमा रहे हैं, उन सब पे ये एप्लीकेबल है। इसके लिए इन्होंने 42 शहरों का इंतखाब किया है और उनमें 27,200 मार्केट्स हैं जिन पे इन्होंने ये टैक्स आयद किया है। ये टैक्स 100 रुपये माहाना से लेकर 20,000 रुपये माहाना तक आयद किया गया है। ये आयद करने का जो इनका तजवीज़ है वो मल्लो वकू दुकान की, उसका साइज़ और उस मार्केट में होने वाली तजारत जो है उसके हुजम को बेस करते हुए उन्होंने ये टैक्स को आयद किया है। तो जैसे मैं कल परसों पढ़ रहा था कि लाहौर में भी इसका एक सर्कुलर दे दिया उन्होंने। हर मार्केट का एक फ़िक्स रेट है, यानी इस मार्केट में जो आदमी कर रहा है काम वो ये मंथली एडवांस टैक्स देगा। बेसिकली इसमें 147 में पहले क्या होता था कि आपने 4 क्वार्टर्स में एडवांस टैक्स देना होता था साल का। अब ये ताजर दो स्कीम की जो एडिशन हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि ये 12 माह आप हर माह अपना एडवांस टैक्स जो है वो वहाँ पे सबमिट कराएंगे FBR में, और ये एडजस्टेबल होगा आपकी फाइनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिफंड मिलेगा इसका? नहीं, बात पूरी सुन कर लीजिए। यानी एक आदमी है, उसने 1200 रुपये जमा करवाएं, उसकी एंड लाइबिलिटी साल की रिटर्न में बनती 2000, तो वो 800 मज़ीद जमा करवाएगा, ये एडजस्टेबल होगा। और जहाँ तक अभी तक इसके रिफ़ंड का ताल्लुक है, ये मिनिमम टैक्स के तौर पे आयद किया गया है। इसमें रिफ़ंड का ताल्लुक नहीं है? इसमें रिफ़ंड कुछ नहीं होगा। ये एडवांस टैक्स आपने जमा कराना है। ये कम से कम टैक्स है जो किसी भी ताजर ने जो एक दुकान चला रहा है किसी भी मार्केट में, जिसके बारे में उस सर्कुलर में ज़िक्र हुआ है, वो उसने पे करना है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हर ताजर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब 2 तरह के ताजर हैं, एक जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरे जो अब रजिस्टर होंगे, जो पहले से रजिस्टर्ड है। एक जिन्होंने NTN लिया हुआ है वो अपनी रिटर्न दे रहे हैं, वो अपना एडवांस टैक्स दे रहे हैं, उनकी रेगुलर असेसमेंट हो रही है, वो ऑटोमेटिकली स्कीम में रजिस्टर हो जाएंगे। उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली एक जो है ना उस स्कीम में रजिस्टर कर लिया जाएगा और उनसे माहाना इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा जो कि एडजस्टेबल है उनकी फ़ाइनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट। इसी तरह जो दूसरे ताजर हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो पहले से कोई टैक्स नहीं दे रहे, उनको भी ये रिक्वायर्ड है कि वो ख़ुद से अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर वो ख़ुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसके अगेंस्ट काफ़ी सारी पेनल्टीज़ और काफ़ी सारा कानून बनाया गया। लेकिन यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ तो वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, उनको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करानी। जिनका NTN है ही नहीं है, उन्हें पहले NTN लेना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि उन्हें नेशनल टैक्स नंबर लेके ताजर दो स्कीम के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है FBR में, उसको आप फिल करेंगे और अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। अच्छा फैसल साहब, जितना इस पे इश्तिहारबाजी की गई, एडवर्टीज़मेंट की गई ताजर दो स्कीम की, लेकिन उसके रिज़ल्ट अरबों रुपए लगा के एक पहले माह में सिर्फ 45 बंदे रजिस्टर हुए, उसके बाद वो
वज़ीर आज़म साहब ने भी ऐलान किया, वज़ीर ख़जाना ने भी ऐलान किया, अब तक भी वो 30,000 तक फिगर नहीं पहुंच सकी रजिस्ट्रेशन की, जितने इसमें अखराजात किए गए हैं। वजह क्या है? इसमें क्या कोई कानूनी और आइनी मसाइल हैं? नहीं, इसमें सिवाय लोगों का और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आपस में इत्तेमाद कोई नहीं। लोग जो हैं इस स्कीम में आने से डर रहे हैं कि अगर हम पहली दफ़ा इस स्कीम में आ जाते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट तो हो जाएंगे ना, तो बाद में ये मज़ीद कार्रवाई हमारे ख़िलाफ़ शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको मुहित नहीं रखेंगे। बेसिकली जो पाकिस्तान में इस वक्त फ़ज़ा है ना इनकम टैक्स देने की, यहाँ पे ताजर टैक्स देना चाहता है, लेकिन वो FBR के उन इक़दामात से डरता है जिसको वो समझता है कि वो उसके कारोबार को नुकसान पहुँचाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी 1 रुपये की सेल डिक्लेयर करता है, वो चाहता है मेरी सेल को FBR माने, लेकिन जब अफसर के पास वो सेल जाती है वो उसे 3 या 4 पे असेस कर देता है। इसकी वजह से क्या है? बद एतमादी है, लैक ऑफ कह लें ब्रिजिंग है बिटवीन दी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर और जो टैक्स पेयर। ये फ़ज़ा जो बरकरार की गई है या एक ऐसी रवायत कायम कर दी गई है कि लोग टैक्स नेट में आने से डरते हैं। तो ताजिर दोस्त स्कीम जो है ये टैक्स नेट को बढ़ाने का एक ज़रिया है। अब लोग ये समझते हैं कि आज हम इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो कल को फिर हमें बाकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसमें भी फंसा गए तो हमारे से मज़ीद पैसे या मज़ीद टैक्स लिया जाए। एतमाद का जो फुकदान है उसकी वजह से लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए। ज़ाहिद गुरैश साहब, आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी खामियां या इसमें स्कीम में हैं जिसकी वजह से आज तक ताजिर बरादरी ये समझ नहीं पा रही किसको रजिस्टर्ड होना है, किसको नहीं होना, कौन इसके नेट में आते हैं, कौन नहीं आते? आज तक भी कशमकश है ताजिर बरादरी में। लाहौर चैम्बर भी इस पर सरापा एहतजाज रहा है, पहले इसके तरीक़ाकार को दुरुस्त किया जाए। आप क्या समझते, कौन सा तरीक़ाकार होना चाहिए? हमेशा से हम लोग इस बात के दाई रहे हैं कि और कहते रहे हैं कि FBR जो है वो जो टैक्स नेट को वाइडन करने की बजाय डीप करता है। डीप मीन के जिस पे पहले बोझ है उस बोझ को वो बढ़ाता है और डाल लेता है, जिसकी एक एग्जांपल हमारे सैलरीड पर्सन है कि सैलरीड पर्सन को और ओवरबर्डन किया गया, उनका जो टैक्स का रेट था उसको बढ़ा दिया गया और उनको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है कि वो किसी तरीके से अपने टैक्स को मैनेज नहीं कर सकते। अब ताजर दोस्त स्कीम के थ्रू अब FBR कर क्या रहा है? ये अपना जो लोगों को अपने एम्बट में लेके आ रहा है, तो वाइडनिंग की तरफ तो एक एफ़र्ट है, लेकिन मैं अब एग्री करूँगा हमारे बहुत सीनियर सर ख्वाजा साहब से कि ट्रस्ट डेफिसिट तो है, उसको रिमूव कर। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन भी तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो इकॉनमी को हम नहीं चला सकते। तो ये एक एफ़र्ट है और एफ़र्ट ठीक डायरेक्शन में है, लेकिन डर है लोगों के जहन में कि जो कि बाद में ये हमारे साथ होगा। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है FBR ने, वो ज़रिया नहीं था डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बेहतरीन अमल नहीं था? वो एक सेपरेट पहलू है, ये थोड़ा अलहदा है, जिसमें एक नया मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया गया और मार्च में इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर SRO 457 के थ्रू क्या किया गया कि पहले 6 जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के उन पे इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद SRO 1064 जो भी रिसेंट आया, जो मेरे सर ने भी बताया कि उसको अब इन्हेंस कर दिया गया 42 सिटीज़ के ऊपर, और जो डेफिनेशन है कि किसको करवाना है उसको भी लार्ज किया गया, पर्सन की डेफिनेशन को। और जो भी बंदा इन सिटीज़ में 42 सिटीज़ में जो फिक्स्ड प्लेस के थ्रू काम कर रहा है उसको कहा गया कि आप वॉलंटरली रजिस्टर कर लें। जो मेरी अनऑथेंटिक जो न्यूज़ है उसके मुताबिक कोई अराउंड सक्सेस जो रेशियो है वो 35,000 तक पहुंच चुकी है। आल्दो ये टारगेट से बहुत दूर है, टारगेट जो था वो 4.9 मिलियन का रखा गया था। अब इत्तेफाक करते हैं ताजर दोस्त स्कीम के जो 49 या 50 जो लाख लोग इसमें इसके ज़रिए नेट में आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। 70 साल में हम 35 लाख गोशवारे अभी तक हमारे हुए हैं, तो इससे 50 लाख हम किस तरह कर सकते हैं? नहीं हो सकता। मैं ऐसे डिसएग्री करता हूँ। बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। टोटल NTN होल्डर हैं वो 1 करोड़ 11 लाख के करीब हैं और जो रिटर्न्स फाइल करवाई गई
وہ اب شاید میرے خیال سے 4.5 ملین کے قریب پہنچی ہیں. تو لیکن یہ والا جو ایفرٹ ہو رہی ہے یہ وائڈننگ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی لوگوں کا اعتماد جب تک بحال نہیں ہوگا وہ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے. کوئی اعتماد نہیں ہوگا. عارف گجر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی تاجر برادری کو اعتماد نہیں ہے حکومت پہ، لیکن یہ تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹیکس نیٹ سے بچنا اب نامحال ہے. جس طرح کے ایس آر اوز آ رہے ہیں، فنانس ایکٹ آ رہے ہیں، آپ کوئی تاجر کہے یار میں بچ سکتا ہوں ٹیکس نیٹ سے، ممکن نہیں ہے. تاجر دوست اسکیم یہ تاجروں کے لیے بہترین تحفہ نہیں ہے. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ تاجر بچنا بھی نہیں چاہتا، ٹیکس دینا چاہتا ہے، لیکن اس کو اعتراض صرف اس کے سسٹم کو ہے، میکانزم کو ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ چینج ہو. اور خواجہ صاحب نے خیر بہت تفصیلاً باتیں کی جو مجھے بھی علم نہیں تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. میں واپسی پہ بھی ان سے کافی ساری چیزیں پوچھ کے جاؤں گا. میں بہت سارے دوستوں کو ایف بی آر کے آفس میں لے کے آیا ہوں. نعیم میل صاحب کے سامنے بٹھایا ہے. 3-4 دن پہلے وزیر خزانہ صاحب تھے، ان کے ساتھ میری ملاقات تھی، علی پرویز صاحب کے ساتھ تھی. تو اسی پہ ہی بحث ہو رہی تھی کہ اب موقع ایسا ہے کہ ایک تو تاجر برادری کو اپنے اوپر سے جو ٹیکس چور کا دبا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اور جو تاجر دوست اسکیم ہے اس میں ابہام ہیں، لیکن اس میں جو گیپ ہے سب سے بڑی خرابی اس چیز کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر خواجہ صاحب نے اتنی تفصیل سے یہ باتیں کی ہیں تو ایف بی آر کیوں نہیں آتا سامنے. اب ایک تھوڑا سا چینج یہ ہوا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہمیشہ سے یہ تھی کہ سٹیک ہولڈر ہے ان کو اس میں آن بورڈ لینا چاہیے. اس میں نعیم میر صاحب کو لیا گیا. نعیم میر صاحب کے بھی اختلاف ہوں گے تاجر برادری کے ساتھ، یا دوسرے جو پاکستان لیول کی ایسوسیشنز ہیں ان کے آپس میں جو اختلاف ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تاجر دوست اسکیم کو اگر نعیم میر صاحب نے قبول کیا تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے. پھر دوسری یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس جتنے بھی ہیں، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، انہوں نے سب نے مسترد کر دیا کہ یہ تاجر دوست اسکیم نہیں ہے، تاجر دشمن اسکیم ہے. اس دن بیٹھے ایف بی آر میں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ اسکیم اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے تو پھر کیوں کیا جا رہا ہے. ادھر ایک احمد حسن صاحب تھے، ایک سینئر ایف بی آر کے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اس میں ابہام ہے، کوئی اس میں خرابی ہے تو آپ لے آئیں. اس سے بہتر کیا اسکیم آ سکتی ہے کہ ہم رجسٹرڈ کریں. ہمیشہ تاجر برادری یہ کہتی ہے کہ جس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے، مزید لوگوں کو، مزید تاجروں کو ٹیکس میں نہیں لایا جاتا. عارف گجر صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں جو بھی کاروباری بندہ ہے یا شاپ کھولتا ہے یا اسٹور بناتا ہے یا کمپلیکس بناتا ہے، اس کو لائسنس لینا چاہیے، تاجر دوست اسکیم کے ذریعے لینا چاہیے، NTN لینا چاہیے، رجسٹریشن اپنی کروانی چاہیے، اس کے بعد کاروبار شروع کرنا چاہیے، لیکن بریک سے بعد. ناظرین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عارف صاحب، اگر میں نے بزنس کرنا ہے، اگر مجھے پنجاب فوڈ اتھارٹی لائسنس چاہیے تو وہ مجھے لینا چاہیے، اگر مجھے NTN بنوانا ہے تو وہ بنوانا چاہیے. اس سے پہلے ہمیں بزنس شروع نہیں کرنے دینا چاہیے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم کس لیول کا کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں ٹیکس نیٹ میں تو آنا چاہیے. پوری دنیا اس میں آ چکی ہوئی ہے. اب ہمارے پاس مقول یہ ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، لیکن طریقہ کار کب ٹھیک کرنا ہے؟ 70 سال سے یا 76 سال سے ہم اسی چکر میں لگے رہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایف بی آر کا ادارہ ہے. جیسے اس دن وزیر خزانہ صاحب کو کہا کہ معذرت کے ساتھ کہ آپ کا ادارہ یہ چاہتا ہے کہ ٹیکس دینے کی بجائے ہمیں پیسے دے دیں، رشوت کے پیسے دے دیں. رشوت کا جو بازار ہے وہ گرم ہوگا. فکس ٹیکس انہوں نے لگایا ہے ایریا وائز، جیسے پورے پاکستان میں تقریباً 84 جگہ ہیں جن پہ لگایا. تو علی پرویز صاحب کہنے لگے کہ صرف ایک اپلیکیشن آئی ہے پورے پاکستان سے. تو اس کا مطلب کہ جو 83 جگہ ہیں ان پہ ٹھیک ہے، صرف ایک جگہ پہ اعتراض ہے. تو ایک تو ہم اعتراض کا جواب نہیں دے رہے. 45 شہروں میں عارف صاحب آپ سمجھتے ہیں، کیوں کرینا کو آپ بہتر طریقے جانتے ہیں، لاہور میں جتنی شاپس ہیں تو شاید یہیں پر وہ 50,000 سے تو یہاں رجسٹریشن اسکیم میں، لیکن 42 شہروں میں، باقی شہروں میں جو رجسٹریشن نہیں ہوگی ان کے ساتھ جو رجسٹرڈ ہوں گے ان کے ساتھ جاتی نہیں ہے وہ. ایک تو یہ بات ہے کہ رجسٹرڈ ہونا پڑنا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلنا. اگر کوئی تاجر یہ کہے کہ ٹیکس میں نہیں نیٹ میں آنا تو ایسا نہیں ہونا، کیونکہ گورنمنٹ ہر حالت میں ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہی ہے ہر تاجر کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر طریقہ کار میں کوئی فرق ہے تو طریقہ کار چینج کر لینا چاہیے ایف بی آر کے ساتھ. عارف صاحب، جس طرح ہم کہتے ہیں موجودہ ٹیکس پیئر کے اوپر ہی بٹن ڈالا جاتا ہے، جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو نہیں چھیڑا جاتا. اس میں بھی اب جس طرح 27,200 مارکیٹوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، 42 شہروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، باقی جو رہ جائیں گے پھر وہی سوال ہوگا، جو رجسٹر ہو گئے وہ مارے گئے، جو نہیں ہوئے وہ آج موجے کر رہے ہیں. دیکھو سیلری پرسن بھی یہی کہتے ہیں کہ سارا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا. تو اب یہ بوجھ ختم تو کرنا ہے. جن کے اوپر پہلے ٹیکس ہے
دوسرے لوگ رجسٹرڈ ہونے ہیں. اگر یہ 200 کتنی مارکیٹس ہیں, اس کے اگر دیکھو نا, پہلے سٹارٹ میں تھوڑے شہر تھے اس میں شامل کیے, پھر اس کے بعد تقریباً 42 شہر شامل کر لیے گئے. تو اسی حساب سے پورے پاکستان میں یہ چیزیں ہونی ہیں, رجسٹرڈ ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دفعہ اگر تھوڑا سا آپ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ طریقہ کار بہترین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کو ہی آن رہنا چاہیے. اگر اس میں تھوڑی بہت ہی خرابی ہے تو اس کو دور کر لینا چاہیے. یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ 76 سال سے ہم نے بڑیاں اسکیمیں لانچ کی لیکن ایک بھی کامیاب نہیں ہوئی. شاید اس میں یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ سنجیدہ ہے, ایف بی آر سنجیدہ ہے, کہ جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کا قبلہ درست کریں, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ تاجر بھی تھوڑا سا ویسے ہمارے تاجر برادری جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ سراپا احتجاج ہوتی ہے, احتجاج بھی وہی کرتی ہے, اور جو ٹیکس دیتے ہیں وہ کبھی احتجاج بھی نہیں کرتے اور بولتے بھی نہیں ہیں. چیمبر بھی سراپا احتجاج ہوتے ہیں لیکن آواز نہیں اٹھاتے. ایک کاروباری شخص ہے, الفتح اسٹور ہے, اور دوسرے اسٹور ہیں, ایک اسٹور پہ تمام ضروریات زندگی ایک اسٹور سے مل جاتی ہیں. آپ تاجر برادری یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ آپ کو ایک ہی لائسنس این ٹی این لیں تو سارے لائسنس اس میں شامل کیے جائیں. 10 یا 40 ڈپارٹمنٹ کے چکر لگانے سے ایک بندہ ایک جگہ پہ سب سوالوں کو جواب بھی دے اور ٹیکس بھی دے. ہمیشہ تاجر برادری نے یہی کہا ہے. کل میری میٹنگ تھی فیصل آباد ہول سیل مارکیٹ میں, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری اجناس جو دالیں ہیں تقریباً 70-80% باہر سے آتی ہیں, تو جب وہ دالیں ان ہوتی ہیں پاکستان میں اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے. ہم آٹومیٹکلی ٹیکس دیں گے, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈاکومنٹ ہونا وہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. اور یہ چیز مجھے بھی سمجھ آئی کہ اگر جب باہر سے دالیں آتی ہیں, اجناس ہماری آتی ہے, تو ان کے اوپر فکس ٹیکس کر دیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر 1-2% لگانا ہے, ہمیں 3% بھی سمجھ آتا ہے کہ 3% لگا دیں, 1.5% نہ کریں, 3% کر لیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارے اوپر یہ جو لگایا گیا ہے ایجنٹ بننے کا, یہ ہمارے لیے مشکل ہے. اس میں تو یہ ہے نا, دکاندار تو اپنے پاس سے ٹیکس نہیں دے گا تو اینڈ کنزیومر ہی وہ 10% بھی بڑھا لیں گے. دکاندار نے تو کنزیومر سے لے کے جمع کروانا ہے. آپ صرف ود ہولڈنگ ایجنٹس بننے سے دکاندار ڈرتا ہے یا ٹیکس سے ڈرتا ہے؟ نہیں, حساب دینے سے ڈرتا ہے, حساب رکھنے سے ڈرتا ہے. دیکھو کوئی بھی ٹیکس اگر لگتا ہے, کسی کے اوپر بھی ٹیکس لگنا, اگر پیٹرول پہ لگتا ہے یا گیس پہ, بجلی پہ, ہمیشہ اینڈ کنزیومر پہ ہی آنا ہے, عوام پہ ہی آنا ہے. اگر مارجن رکھے ہوئے ہیں 1% یا 1.5%, ہمارے اوپر اگر 1% لگتا ہے تو ہم نے وہ اس میں شامل کر کے پھر اس کے بعد سیل کرنے. کوئی بھی مینوفیکچر ہے, اگر اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگتا ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی وہ پروڈکٹ مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کہ پروڈکٹ اگر مہنگی ہوتی ہے تو وہ خریدنی کس لیے, جس نے خریدنی ہے, اینڈ کنزیومر نے خریدنی ہے, اس کے اوپر آنا, عوام کے اوپر آنا. ہمیں صرف حساب رکھنے میں پرابلم آ رہی ہے, ٹیکس دینے میں کسی کو پرابلم نہیں آ رہی, کیونکہ ہم نے 76 سال سے یہ کوشش ہی نہیں کی آج تک نا. جو نئی چیز آتی ہے کوئی بھی اتنی جلدی قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. کسی معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے, آہستہ آہستہ راغب کرنا پڑتا ہے لوگ. جی بالکل, آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے, اعتماد بڑھانا پڑتا ہے. سرکاری کچھ منسٹر ایسے ہیں جو اسپیشلی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلری نہیں لیتے, ہم پیٹرول اپنا خرچ کرتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ شاہی اخراجات یہ کم نہیں کرتے اور ہمارے اوپر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. اچھا عارف صاحب, یہ آپ جب ٹیکس کی بات آتی ہے, اب جس طرح تاجر برادری سراپا احتجاج ہڑتالیں ہو رہی ہیں, یہ تاجر دوست اسکیم کے خلاف ہو رہی ہیں یا بجلی کے بلوں کے خلاف ہو رہی ہیں یا اور کوئی تاجروں کا مسائل ہیں؟ نہیں, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, جو ماحول ایک بنا ہوا ہے, 3 دن ہڑتال ہول سیل مارکیٹس کی ہوئی, تو یہ ٹوٹل آٹو ہڑتال ہوئی ہے. ایک ہلکا سا اعلان ہوا ہے کہ ہم 3 دن کے لیے ہڑتال پہ جا رہے ہیں, تو کسی نے مزاحمت ہی نہیں کی. سب سے بڑا مسئلہ جو بجلی کے بل ہیں, جو قابل برداشت نہیں ہے. اب آئی پی پی سی کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ کھا گئے, جب وہ کھا گئے یہ الگ چیز ہے, لیکن عوام کا جو سب سے برا حال ہے وہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے, گیس کے بلوں کی وجہ سے, یا پیٹرول کی بڑھنے کی وجہ سے ہے. اس ماحول نے ایسا کر دیا کہ تاجر برادری کو جو سٹرائک پہ جا رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت سود مند ثابت ہوا ہے کہ ہر بندہ کہیں بھی اگر آپ کو ٹیکس کے اوپر سٹرائک کرتے نظر آئیں گے, اس میں لکھا ہوگا کہ بجلی کے بلوں کے متعلق بھی لازمی لکھا ہوگا. حالانکہ یہ دونوں ایشو الگ الگ ہیں, بجلی کے بل کا ایشو الگ ہے, ٹیکس کا ایشو الگ ہے. لیکن اب اگر ٹیکس کے اوپر سٹرائک کی بھی جا رہی ہے تو اس میں اسپیشلی بجلی کے بل لازمی سامنے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ماحول ایسا بنا ہے کہ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ ہر بندہ تنگ ہے. فیصل اقبال خواجہ صاحب, اب ایشوز ٹیکنیکل ایشوز پہ آ جاتے ہیں. جو ٹیئر 1 کے ریٹیلر ہیں ان کے لیے بھی اس اسکیم میں رجسٹریشن کروانا ضروری ہوگی. دیکھیں جی, جتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں آل اوور دا پاکستان, چاہے وہ ٹیئر 1 ہیں یا ٹیئر 2 ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں وہ آٹومیٹکلی اسکیم میں رجسٹر ہو جائیں گے. وہ انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں یا سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں؟ آٹومیٹکلی اسکیم میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے. یہ انہوں نے ایف بی آر نے اپنے جو ہے آئی آر ایس کو اس کو سنکرونائز کیا ہے
اس آٹو رجسٹریشن پہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز، طریقہ کار صرف ایڈوانس ٹیکس کا بدلے گا۔ پہلے ایڈوانس ٹیکس آپ نے دینا ہوتا تھا اپنی انکم کی بیس پہ 4 قسطوں میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ کر دیں گے عائد کہ ایڈوانس ٹیکس آپ جس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے، اس کے مطابق آپ نے ایک ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر مہینے۔ اصل میں جو تاجر اس پہ پریشان ہے وہ ہیں ڈاکومنٹیشن جو جمع کرانی۔ دیکھیں ہمارے زیادہ تر تاجر جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دے آر ناٹ کمپیوٹر لٹریٹ، نہ انہیں کمپیوٹر چلانا آتا ہے نہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اب انہوں نے ان کو ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا ہے انکم ٹیکس کا، یعنی اسے میں ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں کہوں گا، انہوں نے اپنا ٹیکس دینا ہے، انہوں نے کسی کا ٹیکس تو نہیں دینا۔ ویسے تو آج کل وہ بھی بڑا رپڑ چل رہا ہے جو ود ہولڈنگ لگا دی ہے 0.1% اور 0.5%، 2.5% فرام نان رجسٹرڈ، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پہ پورا پروگرام ہونا چاہیے۔ یہ ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں صرف، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو بندہ پہلے سے رجسٹرڈ ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں رجسٹر ہو جائے گا، اور وہ اپنا ایڈوانس ٹیکس منتھلی بیسس پہ پے گا رادر دین وہ کوارٹرلی بیسس پہ پے کرے۔ اب ٹیئر 1 ریٹیلر جو ہے اور ٹیئر 2 میں فرق وہ صرف سیل ٹیکس میں جو ڈیفینیشن کا ہے، اور ٹیئر 1 کے لیے پی او ایس انٹیگریشن ایڈیشنلی کرانی ضروری ہے، یعنی وہ تاجر دوست اسکیم میں بھی آٹومیٹک رجسٹر ہو جائے گا، اور ٹیئر 1 میں تو وہ پہلے سے رجسٹرڈ ہے۔ جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے اس کے لیے بھی تاجر دوست اسکیم میں رجسٹر ہونا ضروری ہوگا۔ جو بندہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے وہ نیشنل ٹیکس نمبر بھی آلریڈی ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب صرف فرق کہاں پہ آ جائے گا تاجر دوست اسکیم میں، وہ لوگ جن پہ سیل ٹیکس لاگو نہیں، جو چھوٹے ریٹیلرز ہیں یا جو چھوٹے شاپ کیپرز ہیں، ان کو صرف تاجر دوست اسکیم میں رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے، وہ سیل ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوں گے۔ اچھا تاجر دوست اسکیم میں سر اس میں جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے عائد کرنے کا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہر مہینے آپ نے اپنا ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ ایف بی آر میں اس کا سی پی آر جمع کرانا ہوگا، چلان جمع کروانا کا ہر ماہ، جتنا وہ فکس کر دیں گے دکان پہ، جتنا انہوں نے فکس کر دیا ہوا ہے۔ یہ سرکولر آ گیا ہے، ہر جگہ کا ٹیکس آلریڈی انہوں نے بتا دیا ہے، یہ 100 روپے سے لے کر 20,000 روپے مہینے تک ڈفرینٹ شاپ کیپرز پہ ڈفرینٹ ٹیکس۔ اگر تاجر جو کاروبار کر رہا ہے اس کو اگر آسان طریقے میں سمجھائے آپ کو تاجر دوست اسکیم میں اب رجسٹر ہونا پڑے گا آپ کے لیے، اس کیا کیا طریقہ کار ہے اس کو سمجھنے کا؟ میرے نزدیک نا حکومت کو اگر یہ تاجر دوست اسکیم کو اپلائی کرنا ہے نا تو ہمیں تھرو الیکٹریسٹی بلز کرنا چاہیے۔ بل کے ذریعے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر تاجر پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ یہ ٹیکس جمع کرانے سے کیوں گھبراتے ہیں کہ انہیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت پڑے گی جن کی ان کو تنخواہ دینی پڑے گی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ حکومت کا 2 چیزیں ہیں، ایک انہوں نے رجسٹریشن کرنی تاکہ اکانومی ڈاکومنٹ ہو سکے، دوسرا انہوں نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ بل وہ میٹر تو ہر دکاندار کے نام نہیں ہوتے فیصل صاحب؟ دیکھیں اس کو آپ کو وضع کرنا پڑے گا نا، کوئی ایسا طریقہ وضع کرنا پڑے گا جس میں منیمم ڈاکومنٹیشن دکاندار کے پلے پڑے، اسے آپ نے ٹیکس لینا ہے، وہ ڈاکومنٹیشن سے ڈر ہے اس وقت۔ بیسیکلی جو میں بات سمجھا ہوں، میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، جیسے میں نے ابھی ود ہولڈنگ کی بات کی، لاہور چیمبر پہ مجھے تمام ریٹیلرز، کمرشل امپورٹرز اور یہ جو ہول سیلرز انہوں نے بلایا تھا، اس میں صرف اور صرف وہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں، وہ ایڈوانس ٹیکس ود ہولڈ کرنے سے نہیں ڈر رہے، اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن ہے اس کو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک چھوٹی سی شاپ لے کے بیٹھا ہے، اس نے تو سارے کا سارا حساب ایک ڈائری پہ لکھا ہوا ہے، اور اسی ڈائری کو وہ روز اپڈیٹ کرتا ہے کس کا دینا ہے، کس سے لینا ہے اور کتنا نفع ہے۔ منتھلی 2,000 ٹیکس دینا ہے تو 20,000 روپے سیلری پہ بندہ کیسے رکھے گا؟ وہ اصل سوال یہ ہے کہ جس بندے نے 1,000 2,000 3,000 ٹیکس دینا ہے، وہ بندہ اس کو ٹیکس کو پے کرنے کے لیے اس کو ایک ایسا آدمی منیمم رکھنا پڑے گا۔ جیسے مجھے انہوں نے پوچھا، میں کہا جی منیمم اگر آپ کہتے ہیں تو 10 سے 15,000 پر شاپ کیپر تو کاسٹ آئے گی، کم سے کم میں 10,000 پہ آ جاتا ہوں۔ اب ایک آدمی نے 1,000 روپیہ ٹیکس دینا ہے، 1,000 روپیہ حکومت کو دینے کے لیے وہ 10,000 کا ملازم کہاں کیوں رکھے گا یا کہاں سے رکھے گا؟ اصل میں ان کو یہ جو اس کا طریقہ کار بدلنا ہے، یہ رجسٹریشن بھی لازمی ہے، یہ ٹیکس بھی لازمی ہے، بجلی کے بل کے ذریعے آسانی سے لے لی۔ میری ایک سجیشن ہے نا، حکومت اس کے لیے کہہ سکتی ہے، کوئی اور طریقہ وضع کر سکتی ہے کہ مطلب اس کو، یہ بہت سارے لوگ دماغ بڑے اچھے برینز ہیں ایف بی آر میں، وہ کوئی نہ کوئی اس کا طریقہ نکال سکتے ہیں۔ اب یہ طریقہ تو نہیں ہے، اب اس کی سزا کیا ہے آپ نے دیکھی ہے؟ سزا یہ ہے کہ جی
پہلی ڈیفالٹ پہ 21 دن دکان بند رہے گی, سیل رہے گی, دوسرے ڈیفالٹ پہ مزید 21 دن, اور تیسرے ڈیفالٹ پہ پھر 21 دن, چوتھے ڈیفالٹ پہ اگر وہ کرائے کی دکان ہے تو مالک جو ہوگا اس نے کرایہ دار نکالنا ہے, اس پہ یہ پابندی ہے کہ وہ کرایہ دار نکالے گا, اور اس کے ساتھ 6 مہینے کی قید بھی ہے پروسیکیوشن کی صورت میں, کہ یعنی ایک آدمی مثلا آج کل جو اب یہ رفڑ چل پڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈیڈ لائنز ہیں, اب ڈیڈ لائنز تو ختم ہو گئی ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ لوگوں کو دکانیں سیل کریں گے, کیا کریں گے. دیکھیں لوگوں میں ڈر نہیں ہونا چاہیے, ڈرا کے رائٹ کے خلاف گیا 21 دن کاروبار بند کرے گا تو کھائے گا کیا, اس کے بچے کیا کھائیں گے, وہ کاروبار کیسے کریں گے. کسی چیز کا کوئی حاصل یا کوئی ہدف نہیں ہوتا, چیزوں کو آسان کریں, اس کی جو وصول کرنے کا طریقہ آسان کریں لوگوں کے لیے, اور رجسٹریشن تھرو کوئی میکانزم بنائیں. ٹیکس اس کا تاجر دوست اسکیم میں فیصل صاحب ٹیکس عائد کرنے کا طریقہ کار پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی ہے, انہوں نے جو سرکولر دیا ہے میں اس سے نہیں ڈس ایگری کر رہا, لیکن اس کو وصول کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بدلنا پڑے گا. یہ ایک آدمی نے اگر 1000 ٹیکس دینا ہے, اس کے لیے آپ نے خود ہی کہا 10,000 کا ملازم 5,000 کا ملازم وہ کیوں رکھے گا. اگر اس نے 1000 ٹیکس دینا ہے یا اس نے 10,000 ٹیکس بھی دینا ہے تو 10,000 والا بندہ 10,000 کا ملازم کیوں رکھے گا. اور جو اس میں تاجر دوست اسکیم میں رجسٹرڈ ہوگا اس کو پی او ایس کا جو پوائنٹ آف سیلز کا سسٹم ہے انٹیگریشن وہ بھی کرانا پڑے گا. صرف ٹیئر 1 والوں کو, وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. ٹیئر 1 والے آلریڈی رجسٹرڈ ہوتے ہیں, انہیں پی او ایس انٹیگریشن بھی کرانی ہے, اور تاجر دوست اسکیم میں وہ اپنے آپ آٹومیٹکلی آگے رجسٹر ہو جائیں گے. اب جو اس میں تاجر دوست اسکیم میں جن کے لیے چھوٹ ہے, جن لوگ خوشیاں منانی چاہیے, وہ لوگ کون ہیں؟ 3 طرح کے لوگ ہیں. کمپنیز تاجر دوست اسکیم میں نہیں آئیں گی, جس میں 2 سے زیادہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نیشنل اور انٹرنیشنل چین سٹورز, یعنی جیسے یہ کارفور ہے, جتنے چین سٹور ہیں وہ, اور تیسرے وہ لوگ جو غیر مستقل جگہ پہ کھڑے اپنا کاروبار کریں, جیسے یہ ریڈیو والے ہیں جن کا کوئی مستقل جگہ کاروبار نہیں ہے. یہ کس پہ لکھا ہے؟ جس کا مستقل جگہ کاروبار ہے, جو کوئی دکان کرائے پہ لے کے, یا جو دکان خرید کے بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی جو دکان لیز پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ آدمی تاجر دوست اسکیم میں آئے گا. وہ آدمی نہیں آئے گا جو کہ ڈھیلے لگا رہا ہے یا دابا لگا رہا ہے, یا وہ لوگ شاید وہ دکاندار سے 4 گنا زیادہ بھی کما رہا ہو لیکن اس کو استثناء حاصل ہے, اس کو استثناء حاصل ہے. اور دوسری چیز اس میں ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں, انہوں نے کہا کہ جتنے بڑے شاپنگ مالز ہیں ان میں جو سٹالز لگے ہوئے ہیں نا, ان کو بھی اس سے استثناء نہیں ہے, وہ بھی یہ اپنے سٹال کی جو حدود اربے کے مطابق اس کا ٹیکس جمع کریں گے. ایڈوانس ٹیکس میں منیمم اور میکسیمم کیا ہوگا؟ 100 روپے سے لے کر انہوں نے 20,000 تک میکسیمم نکالا ہے. صحیح ہے سر. دوسرا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تاجر دوست اسکیم میں رجسٹرڈ ہوں گے وہ خود ہی اپنے موبائل ایپ سے ٹیکس بھی جمع کروا سکتے ہیں, ایزی پیسے کے ذریعے بھی جمع کروا سکتے ہیں, تو کیا یہ سہولت ہے نہیں؟ ڈاکومنٹیشن دیکھیں نا جی, میں وہی تو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک آدمی ہے پی ایس آئی ڈی یا ایزی پیسہ اسکیم یا یہ تمام چیزوں کو آپریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے, میکنزم ہے. جی اب ایک آدمی نے چلیں میں کہتا ہوں ایزی پیسہ اسکیم کا استعمال کیا, اپنا ٹیکس سارا سال جمع کرا دیا, اب سال بعد اس نے کھاتا بھی تو دینا ہے نا, جس میں سے اس ایڈوانس ٹیکس نے ایڈجسٹ ہونا ہے. فیصل صاحب چھوٹی سی بات, اس کی ریٹرن بھی جمع کرانی پڑے گی. تاجر دوست اسکیم کی انکم ٹیکس عام گوشورہ جمع کرواتے ہیں, اس کی سیل ٹیکس کی منتھلی جمع کرانی پڑے گی, اسٹیٹمنٹ جمع کرانی پڑے گی. زاہد گویا صاحب بریک سے جانے سے پہلے آپ کی طرف سوال چھوڑ رہا ہوں, آپ سمجھتے جتنے بھی ایس آر اوز آ رہے ہیں, تاجر دوست اسکیم آ گئی, دوسرے بھی آ گئے, جس طرح ایس آر او سیل ٹیکس کا 350 کا آیا, آج میں دستاویزی معیشت کے لیے یہ بہترین حکومت کے اقدامات ہیں, اور ایف بی آر کے لیے جتنے اختیارات دیے گئے ہیں افسران کو, یہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گے. لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی گریا صاحب, ایس آر او 350 کی جو مشکلات آئی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ 350 کی وجہ سے جن کا انیکشر اے جو کہ انہوں نے خریداری کی ہوئی تھی کسی دوسرے بندے سے, تو اس نے ریٹرن جمع نہیں کروائی. جیسے زاہد نے ایوبی صاحب سے بائنگ کی
ایوبی صاحب آپ نے لاسٹ ڈیٹ کو ایوبی صاحب نے 30 بایو میٹرک کے بعد ریٹرن جمع ہونی شروع ہوئی ہیں. ایوبی صاحب نے اپریل کی بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے 15 اپریل کو کچھ خریدنے کی وجہ سے مجھے انپٹ ملا. وہ انپٹ میرا ہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پے کر دیا ہے, لیکن آپ کسی بھی ریزن سے 30 اپریل تک آپ اپنی سیل ٹیکس کی ریٹرن جمع نہیں کروا سکے. تو اس کا امپیکٹ مجھ پہ کیا آیا؟ مجھ پہ امپیکٹ یہ آیا کہ میرا جتنا بھی انپٹ آپ کو میں نے پے کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ڈس الاؤ ہو گیا, اور وہ میرے سسٹم سے, زاہد کے سسٹم سے, آئرس کے اوپر سے غائب ہو گیا. پرچیز غائب ہو گئی. اب کیا ہوا؟ جتنی بھی وہ لائبلٹی تھی, میں نے سیل میں نے بھی کی تھی کسی کو, میں نے فہیم کو لیٹس سپوز سیل کی ہیں, تو وہ میں نے سیل ڈکلیئر کی ہیں, تو سیل تو وہیں کی وہیں رہیں. پرچیزز غائب ہوگی, آؤٹ پٹ میرا وہاں پہ ہے, ان پٹ چلا گیا. اب مجھے سارے کا سارا آؤٹ پٹ پے کرنا ہے. میں لائبلٹی ڈسچارج کروں گا, دین آئی کین فائل مائی ریٹرن, ادروائز میں اپنی ریٹرن فائل نہیں کر سکتا. تو ایک ایسی چیز جو کہ میری پیبل تھی ہی نہیں اگر کانسٹیٹیوشن کی طرف دیکھا جائے تو. اچھا, پھر اس کی ایک اور بڑی بات کہ آپ نے 2 مئی کو آپ نے ریٹرن جمع کروا دی. اب تو جمع ہو گیا نا, اب تو میرا انپٹ واپس آ جانا چاہیے. نہیں, لیکن میرا انپٹ پھر بھی واپس نہیں آیا. اس سسٹم میں خرابی ہے یا ٹیکنیکل خرابی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو بیسکلی جو پیچھے پیرامیٹرز فٹ کرنے والے بیٹھے ہیں, یہ ان کی انٹینشن میں کچھ, میں کہتا ہوں کہ انٹینشن ریونیو کلیکشن کی ہے, نہ کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی. اگر تو وہ پھر تو آپ سمجھتے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے نہیں, یہ تو نااتفاقی یا بد اعتمادی پھیلانے کے لیے. یہی تو وہ پہلو ہیں جس سے ہمارا تاجر ڈرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرتا. یہ مثلا ٹیکس پریکٹیشنر جو آل راؤنڈر ہوتا ہے ریٹرن بھرنے کا, وہ ہی نہیں بھر سکتا, اس کے لیے سسٹم قبول نہیں. تو عام بندہ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. فائل نہیں کر سکتے نا. اگر 2 کروڑ کی لائبلٹی کھڑی ہوگی ہے تو آپ کا تو مارجن تو صرف 2 لاکھ روپیہ. اگر آپ یان کے ٹریڈر ہیں, آپ کا 2 یا 3 لاکھ روپیہ اس میں انکم ہے, آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2 کروڑ پے کرو, ریٹرن فائل کرو, اگلے مہینے آپ کو انپٹ مل جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو سارا کیپٹل کیا, آپ تو کہیں سے ادھار بھی کہیں سے اٹھا لو, پھر بھی آپ لائبلٹی ڈسچارج نہیں کر سکتے. تو یہی ریزن ہے, بہت سی ریٹرنز ابھی تک انفائلڈ ہیں, اپریل, مئی, جون اور اب جولائی آ گیا. تو وہ لوگ تو کاروبار نہیں کر پا رہے, ان کا جو سائیکل تھا وہ سائیکل بریک ہو گیا. تو اس لحاظ سے ہماری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہم نے ہر طرف سے کی, بار نے کی, آئی کیپ سے گئی, آئی سی ایم اے سے گئی, سب نے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں نا, تو جو فائل نہیں کر رہا اس کو تو آپ ڈس الاؤ کر دو. سارے جھنجھٹ سے, سارے بڑے مسائل سے اٹھتے ہوئے سنگل ڈیجٹ اور سیل ٹیکس کو کر دیں, انپٹ ویسے ہی ختم کر دیں سارے. آئی ایگری ود یو کہ اٹس اے گڈ سولوشن, یہ ایک اچھا حل ہے. تو 350 کا آپ نے دیکھ لیا. اب یہ جو تاجر دوست ہے 1064, اچھا اس میں بھی جو لوگ رجسٹرڈ ہو جائیں گے, سر نے فرمایا, ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ایسوسیشن کے, انہوں نے بھی بتایا کہ بس ڈر ہے کہ باقی کی ساری انکم ٹیکس کی. ایز اے قانون دان مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی رجسٹر ہوتا ہے اس کے لیے ڈرنے کے خوف کی بات ہے کوئی؟ خوف کی بات یہ ہے کہ ان نیسیسری اس کو تنگ کیا جا سکتا ہے, کمپلائنس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تنگ تو دیکھو افسران ہے, وہ تو سیل ٹیکس میں کسی کا آڈٹ بھی انکم ٹیکس میں بھی کھول سکتے ہیں, ویسے بھی کھول سکتے ہیں. سیکشن 191B ہے, اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ تو 6 منتھ جو ہے, اگر آپ ضروری کمپلائنس نہیں کر پاتے تو آپ کو 6 مہینے تک قید ہو سکتی ہے. پلنٹیز کی بات کی, 21 دن دکان بند رہے گی, 6 ماہ قید بھی ہو سکتی ہے. ان سارے خوف کو دیکھتے ہوئے تو لوگوں کو فوراً رجسٹریشن اپنی کر لینی چاہیے. لیکن اس کے بعد لوگ اس کی طرف آ بھی سکتے ہیں, لیکن لوگوں کا پھر جب تک آپ ڈر دور نہیں کریں گے, ان کو بتائیں کہ 3 سال ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں, ٹھیک ہے آپ اتنا ٹیکس فکس دیتے جائیں اور ہم آپ کو آگے تنگ نہیں. 5 سال کے لیے بھی استثنا دے دیں آڈٹ سے, آپ اتنا دیتے جائیں, کوئی نہیں 5 سال 5% 10% بڑھا دیں. اسپینڈ ہو جائے گا آپ کا. آپ جو چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ میں لانا چاہتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیپ پہ پہلے ان کو ایک دیں, پوچھ کریں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آئیں اور آپ لوگ رجسٹرڈ ہو جائیں. پھر تو لوگ ہو جائیں گے, کہہ دیں 5 سال ہم نہیں آپ سے پوچھیں گے, آپ دیکھیے گا لوگ رجسٹرڈ ہوں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے ساتھ میں سبجیکٹ ٹو دا ہول انکم ٹیکس آرڈیننس کہ یہ آپ والنٹری رجسٹرڈ ہوں, لیکن انکم ٹیکس آرڈیننس کی 242 پروویژن اپلیکیبل ہوں گی, تو پھر لوگ ڈریں گے تو صحیح نا. مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا
फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आज से 25 साल पहले क्या होता था यूबी साहब, जब मैंने वकालत शुरू की अपने वाले साहब के साथ, रादर 30 साल पहले की बात है, उस वक्त होता था सेक्शन 59B। वो क्या होता था कि अब पिछले साल से अपना 20% टैक्स बढ़ा दें, हम आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आपने कमाई कहाँ से की। ठीक है, नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ 98 की, जब वो पुराना ऑर्डिनेंस था। उसमें क्या होता था, 62 होता था सेक्शन 62 असेसमेंट का। तो 59B क्या होता था कि आप पिछले साल से अपनी रकम इतनी बढ़ा के गोशवारा दे दें, आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा। अब सरकार को क्या फ़ायदा होता था, 20% टैक्स पिछले साल से फालतू आ जाता था, बजट भी पूरे हो जाते थे। मैं कहता हूँ इस ताजर दोस्त स्कीम में कोई ख़राबी नहीं है। मैंने सारे टैक्स रेट देखे, बिल्कुल ठीक हैं। उन शालमीदा ताजर शॉपकीपर अगर 20,000 रुपये महीना एडवांस टैक्स नहीं देगा तो उन्होंने शालमीज बहन की ज़रूरत नहीं कि किधर जाके ठेला लाए। ठीक है, असल प्रॉब्लम क्या है, असल प्रॉब्लम ये है कि इसकी कंप्लाइंस जो है ना, कंप्लाइंस वो कम्प्लेक्सिटी बंद करें, उसको ऐसा कर दें कि लोग कहें कि जी हम जमा कराने के लिए तैयार हैं पे उसके एंटीन पे फिक्स कर दें सर। या ये भी एक तरीका है कि आप कह दें कि जी ये जो टैक्स है ना ये फिक्स्ड है, इसके अलावा आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप ये जमा कराएं और आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रज़ आए। डिजिटलाइजेशन पे आजकल बहुत ज़ोर FBR ने दिया हुआ है, मुज़ीर ख़जाना भी FBR के बार बयानात आ रहे हैं। ऐसे स्कीमों से या ऐसे SRO से आप समझते हैं डिजिटलाइजेशन मुमकिन है? अब एक मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा पंजाबी दी, वो कहते किसी का मुँह लाल देख के अपना थप्पड़ मार के नहीं कर लईदा। डिजिटलाइजेशन UK US यूरोप में जब हुई है, ठीक है, तो उसके पीछे पूरा एक स्पेड वर्क किया गया। ठीक है, आप IMF के कहने पे रातों रात एक कानून इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट अपने लोगों को उस पर ट्रेन किए, उनको ये पूछे कि भाई तुम ये कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात आपको बताऊं, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं असेंबलीज़ में, ये UK में अर्ली 1700 में आम थी। वहाँ पे लोग पैसे लेके बैठते थे असेंबलियों में और सरेआम रिश्वत देके वोट ख़रीदते थे। वहाँ पे फिर एक अरसा लगा डेमोक्रेसी को बनते वहाँ पे जो इक़्तिदार हैं ये 200-300 साल पुरानी है। हमारा मुल्क है 72 साल पुराना, 76 साल पुराना। अब हम ऑल ऑफ ए सडन एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, स्टेजेस में लाएं। आपने पेट्रोल 300 रुपये लीटर किया, एक रात में 100 रुपये लीटर बढ़ा दिया। और यार 5 रुपये लीटर करके बढ़ाओ ताकि किसी को हजम तो हो ना। सिमिलरली जो डिजिटलाइजेशन इज़ ए वेरी गुड थिंग। इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए मसलन मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर दें या मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर दें, आपको पता चल जाएगा इसने सारे साल में कितना खर्चा किया। ठीक है, अब वो क्या मैंने अपने गोशवारे में डिक्लेयर किया है या नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह मैंने कोई जायदाद खरीदी, मैंने कोई बैंक ट्रांजैक्शन की, अब मैंने चैम्बर में दोस्तों से कहा, मैंने कहा कभी आपने FBR मालूमात चेक की हैं? किसी को पता ही नहीं था। FBR मालूमात क्या है, एक आदमी 5 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक करेगा वो वहाँ पे रिपोर्ट हुई है। जितनी उसने प्रॉपर्टियाँ खरीदी, जितनी कारें खरीदी, बच्चों के स्कूल फीस जितनी दी, उन पे जो टैक्स कटा, वो सारा FBR मालूमात पे आ रहा है। अब अगले दौर में नोटिस कैसे आने हैं, वो ऐसे आने हैं कि आपकी रिटर्न को उन्होंने देखना है, उन्होंने कहना है ये तो इसने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल 4 प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं, 2 डिक्लेयर्ड है, 2 अनडिक्लेयर्ड हैं। 10 बैंक अकाउंट है जिनमें से 7 डिक्लेयर्ड है, बाकी अनडिक्लेयर्ड है। अगर उन पे सूद आ रहा है तो उस पर टैक्स कटा होगा, वो IRS पे उसकी तफसील आ रही है। मैंने कई ऐसे केस आजकल में जो नोटिस आ रहे हैं 2019 के, IRS के थ्रू ही वो ऑडिट करके नोटिस भेजी जा रहे हैं कि IRS पे तो आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, आपने प्रॉपर्टी डिडक्शन 236K का टैक्स दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी वेल्थ में नहीं आ रही। इसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन। ये जो डिजिटलाइजेशन हो रही है ये एक अच्छा मुस्बत तरीका भी है ब्लैक इकोनॉमी को कर्व करने का, लेकिन एट द सेम टाइम अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, लाहौर चैम्बर में कितने लोग बैठे थे काशिफ अनवर साहब के साथ,
جب میں نے FBR معلومات کی بات کی تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی نئی چیز کی بات کر دی. میں نے پھر انہیں ایک بندے سے کہا کوئی والنٹیئر کرے اپنا نیشنل ٹیکس نمبر, اور وہ کوئی, میں نے اپنا نیشنل ٹیکس نمبر اور اپنا کوڈ ڈال کے IRS کھولا, وہاں پہ FBR میں گئی, یہ دیکھو یہ میری ساری سال کی ٹرانزیکشنز آ رہی, میرے تمام بینک اکاؤنٹوں کی تفصیل آ رہی ہے. اب اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تاجر بھی, تو دیکھیں وہ بچت تو ہے نہیں, ٹیکس تو دینا ہے. ہاں میں بھی کہتا ہوں, دیکھیں میں سال کا اگر 12, 13, 14 لاکھ انکم ٹیکس دے رہا ہوں تو میں کہتا ہوں باقی بھی اپنے حصے کا دیں, ورنہ اسی طرح ہوگا جیسے واپڈا میں کیا ہوتا ہے, 4 چور ہیں, 15 جو ہیں بل دے رہے ہیں, تو وہ 15 ان 4 چوروں کا بھی بل دیتے ہیں. اسی طرح نیشنل ٹیکس نمبر کی بھی وہی مثال ہے. وہ آدمی جو ڈھیر سارا پیسہ کما کے جا کے گھر میں کیش رکھ کے بیٹھا ہے, وہ کس وجہ سے اپنا وہ آسانی میں ہے. بیسیکلی جتنے بھی کیسز کرپشن کے سیاستدانوں پہ اسی وجہ سے تو ہیں. دیکھیں آپ کے ملک میں کم از کم ایکٹیو ٹیکس پیئر 1.5 کروڑ ہونا چاہیے کم از کم, جو کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی دن میرے ساتھ شام کو MM عالم روڈ پہ چلے جائیں کسی ریسٹورنٹ پہ, آنسر از دیئر. یہ پیسے کون یار, نہ یہ پروفیشنل کھا سکتا ہے اتنے پیسے, نہ یہ کھا سکتا ہے نوکری والا, یہ سب تاجر ہی کھا رہے جن کے پاس بے تاشا پیسہ ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں 2 چیزوں پہ عمل کرنا ہے. ایک, ہمیں تاجروں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دینا ہے, وہ آسانی سے اپنا کاروبار کریں بالکل پرسکون انداز میں. نمبر 2, ان سے کہا جائے بھائی اتنا ٹیکس تمہارا بنتا ہے ہمارے حساب سے, اتنا دے دو, جیسے یہ سرکولر ہے. اور تیسرا, ٹیکس دینے کے بعد ان کو ہراس نہ کیا, ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے ٹیکس کلیکٹر پہ کہ ٹیکس کلیکٹر بلا وجہ ان کو تنگ نہیں کر. جب تک اب یہ فضا لے آئیں پاکستان میں, آپ دیکھیں 1.5 کروڑ آتے ہیں کہ نہیں آتے. حافظ عارف گجر صاحب, کیا تجویز ہیں آپ کے پاس تاجر دوست اسکیم کو بھی کامیاب بنانے کے لیے؟ تاجر برادری کے لیے بھی کیا پیغام ہے, کیونکہ اس میں رجسٹر تو ہونا پڑے گا. جناب فیصل صاحب نے کہا اب بچنا ناممکن ہے. نہیں, بہترین تو خیر صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ 4 بندے چور ہیں اور 15 لوگ بل دے رہے ہیں, تو 15 لوگ بھی وہ 4 چوروں کا بل بھی دے رہے ہیں. نہیں, یہ تو صحیح ہے. یہی چیز ہے کہ اگر کچھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, کچھ ٹیکس نہیں دے رہے, تو ان کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہی آنا ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں. تو اگر یہ جو لوگ ابھی تاجر دوست اسکیم آئی ہے اس میں 100 روپے سے لے کے 20,000 تک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کامیاب کروایا جائے, جو اعتماد ہے اس کو بحال کیا جائے, FBR کو باہر نکلنا چاہیے. جو لوگ سمجھتے ہیں, جو ماہر ہیں اس کے ٹیکس کے متعلق, ان لوگوں کو باہر آنا چاہیے تاکہ تاجر برادری کا جو اعتماد ہے وہ بڑھے کہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے, ٹیکس میں تو آنا ہی آنا ہے جیسے بھی ہوگا. کہ اگر دوسری دنیا نے جو ترقی یافتہ ہے وہ ترقی میں آئے ہیں, تو جیسے خیر صاحب نے کہا کہ وہ 300 سال پہلے, تو ہم تو 76 سال سے ہو رہے ہیں. یہ جو خرابیاں ہیں آہستہ آہستہ دور ہونی ہے. اگر یہ چاہیں کہ ایک ہی دن میں ہو جائیں گے تو ایسے نہیں ہے. ابھی تو ہم نے یہ سوچا کہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات یہ ایسا اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو وہ نہیں ہونا ممکن نہیں. عارف گجر صاحب آپ کا بہت شکریہ, فیصل اقبال خواجہ صاحب آپ کو بہت شکریہ, ظاہر رسول قرائے صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, جس طرح فیصل اقبال خواجہ صاحب نے کہا, ٹیکس گوشواروں کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ ہونا چاہیے اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آنا بھی چاہیے. اگر ہم ٹیکس دیں گے تو ہم غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کریں گے. جو 950 ارب کا ہم سود کی ادائیگیاں کر رہے ہیں وہ ریلیف عوام کو ملے گا اور عوام خوشحال ہوگی, یہ ملک خوشحال ہوگا. ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو یہ ملک و قوم کو فائدہ ہوگا. اس کے بغیر آپ سوچیں ہم غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, ہمیں ریلیف مل سکتا ہے, وہ بالکل ناممکن ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.